बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे रीडर्स। मैं हूँ आयशा अली। आज मैं आप लोगों के साथ आखिरी इश्क नावल की एपिसोड 13 लेकर आई हूँ। ये हवेली बेस्ड आफ्टर लव मैरिज स्टोरी है। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आखिरी इश्क नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। तो चले शुरू करते हैं नावल। आज की एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बादशाह एंड बादशाह का स्पेशल किस्सा है। आज का दिन लाल हवेली में रहने वालों मकीनों के लिए खुशियों भरा दिन था, क्योंकि आज हवेली के अकलौते चश्मो चिराग का निकाह था। हवेली को सजाने की खातिर मुलाजमों की फौज सुबह से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी और अब शाम होने को आई थी और हवेली की सजावटें भी मुकम्मल हो चुकी थी और निकाह का इंतजाम भी अच्छे से हो चुका था। हवेली में सब अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थी। लड़कियां लड़कियां सब एक कमरे में तैयार हो रही थी और बादशाह अपने कमरे में सुबह से था। इसे जैसे बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे मतलब नहीं था। वो अभी भी कुर्सी पर बैठा सामने रखे लैपटॉप पर कुछ लिखने में मगन था जब इसके कमरे का नॉक बजा। आ जाएं। और ताबिश हुसैन दांतों की नुमाइश करते हुए अंदर दाखिल हुआ। अरे अरे, ये मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? और तुझे क्यों ऐसा लगा कि और तुझे क्यों ऐसा लगा? इसकी बात सुनकर अबान शाह पूछते हैं। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि दूल्हे मियाँ तो ऐसे बैठे हैं जैसे इनका निकाह नहीं किसी और का हो। अरे भाई, मुझे तो लगा था मैं लेट हो गया। वहाँ सैयद साहब इंतजार के सूली पर लटक रहे होंगे। पर अफसोस, मेरी सारी सोचें गलत निकली। वो मनसूई आंसू हाथ के पोरों से साफ करते हुए गोया हुआ। जहां अबान शाह इसकी बातें सुनकर हक्का बक्का हो रहा था। दोस्त है या अजूबा, वो सोच ही सका। ईशा और हसाला तैयार हो चुकी थी जबकि बादशाह को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। ईशा तो सेल्फियां लेने में मगन हो चुकी थी जबकि हसाला आईने के सामने खड़ी हिजाब दुरुस्त करके अब दुपट्टे को सही कर रही थी जो इसके बस का काम नहीं लग रहा था। ईशा ने जब इसे दुपट्टे से लड़ते देखा तो आगे बढ़कर इसके दुपट्टे को एक पल्लू को पकड़कर बाजू के नीचे से दाएं तरफ निकालकर पिन किया और बाकी एक साइड को सामने की ओर अच्छे से फैलाकर सेफ्टी पिन से चिपका दिया। परफेक्ट। ईशा ये बोलकर इसका जायजा लेती है। हसाला ने तो आज सफेद कलर का कुर्ती और शरारा पहन रखा था जिस पर हल्का हल्का सफेद मोतियों से काम हुआ था। सेम कलर का दुपट्टा लिए हल्के से मेकअप के साथ हाथों में भर भर चूड़ियां पहने वो बिल्कुल गुड़िया ही लग रही थी। मैम, यू आर सो स्वीट, मेकअप वाली बादशाह की तारीफ करती है जिसे वो मुस्कुरा कर वसूल करती है और सामने लगे आईने पर नजर डालती है जहां इसका अक्स साफ नजर आ रहा था। इस न तो किसी का भी दिल जहां इस कार से साफ नजर आ रहा था, इसने तो किसी का भी दिल धड़काने का समा तैयार किए हुए थी। वो शर्माकर नजरें फेर जाती है जबकि ईशा मुसलसल इसे छेड़ रही थी और वो शर्म से दूरी होती जा रही थी। निकाह का इंतजाम हवेली के अंदर बने खूबसूरत लॉन में किया गया था। चूंकि रात का टाइम था इसलिए ही की गई लाइटिंग हवेली की खूबसूरती को चार चांद लगा चुकी थी। निकाह ख्वाह आ चुका था। स्टेज पर दरमियान में पर्दे लगा दिए गए थे। एक तरफ औरतों का इंतजाम और दूसरी तरफ मर्द थे। बहराम शाह भी सफेद कलफ लगे पाटन का सूट पहने, पाँव में खुस्सा पहने
اسٹیج پر برجمان تھے کہ سامنے سے ابان شاہ آتے نظر آئے، جس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے کلف مڑے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں گولڈن کلر کی خوبصورت گھڑی پہن رکھی تھی اور پاؤں میں پشاوری چپل، اور دائیں کندھے پر سفید ہی شال اوڑے وہ بالکل کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ دادا جی نے دور سے ہی اس کی نظر اتاری اور وہ تابش کے ہمراہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آیا، سب کو سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ انوشے شاہ رات ہی حویلی آ چکی تھی جبکہ امتسال شاہ ابھی آئے تھے۔ وہ تو آنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے پر حسالہ کو دیکھنے کی طلب اسے کھینچ لائی تھی۔ وہ بھی بلیک کلر کی شلوار قمیض پر بلیک ہی شال اوڑے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہو جائیں، بادشاہ بیٹی کو لے کر آئیں، نکاح کا ٹائم ہو چکا ہے۔ جی بابا امینہ بیگم یہ بول کر حویلی کے اندر جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ سالہ اور عیشا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اسٹیج کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ابان شاہ جو تابش سے باتوں میں مگن تھا، لاشعوری طور پر نظر سامنے جاتی ہے تو پلٹنا ہی بھول چکی تھی۔ وہ سفید رنگ کی میکسی پہنے جس پر گولڈن سمپل سا کام کیا گیا تھا، سر پر ابان کی دلہن والا دوپٹہ پہنے، جالی کے اندر سے میک اپ اور زیور سے سجی، ہاتھوں میں لگی مہندی اور چوڑیوں سے سجی باہیں وہ کوئی اس طرح ہی لگ رہی تھی جس نے ابان شاہ پر جیسے سحر پھونک دیا ہو۔ کیا ہوا جگر، تیری ہی ہے، بعد میں فرصت سے دیکھنا، ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تابش کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور خجل سا ہوتا سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ نظریں تو امتسال شاہ کی بھی اپنی شہزادی سے ہٹ نہیں رہی تھی جو سفید کلر کے شرارے میں خود بھی ایک پری ہی لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ امتسال شاہ تو اس میں کھو سا گیا تھا۔ نظریں تو حسالہ کی بھی امتسال شاہ سے ٹکرائی تھی پر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ جب سے امتسال شاہ محبت کا اظہار کر کے گیا تھا، حسالہ کے دل میں جذبے ابھر رہے تھے جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی یا دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تینوں سٹیج پر پہنچ چکی تھی، اب نکاح شروع تھا۔ سب سے پہلے ابان شاہ سے پوچھا، ابان شاہ ولد اسرار شاہ، آپ کا نکاح بادشاہ فیروز بنت افروز شاہ سے حق مہر 10 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مولوی نے 3 بار یہ کلمات دہرائے۔ ابان شاہ نے تینوں بار قبول کر کے بادشاہ کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا تھا۔ اب مولوی نے بادشاہ کی طرف آیا اور اس سے بھی یہی پوچھا۔ بادشاہ فیروز بنت افروز شاہ، آپ کا نکاح ابان شاہ ولد اسرار شاہ سے حق مہر 10 لاکھ طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بادشاہ کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بے شک شادی محبت کی ہو یا گھر والوں کی مرضی سے اپنی زندگی کی ڈور کسی دوسرے کو تھما دینا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ یہ لمحہ ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بولو بادشاہ بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ جی قبول ہے۔ قبول ہے، قبول ہے۔ آخر کے الفاظ بولتے اس کی آواز بھرا گئی تھی جسے جالی کے اس بار ابان شاہ نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی پردہ ہٹا دیا گیا تھا۔ ابان شاہ چلتا ہوا بادشاہ کے سامنے آیا اور گھونگھٹ اٹھا کر اس کو مبارکباد دیتا ہے جسے بادشاہ نظریں جھکا کر وصول کرتی ہے۔
وہ اس وقت اپنی خوبصورتی سے ابان شاہ کو مکمل اپنے وس میں کر چکی تھی۔ ابان شاہ ایک بار پھر ڈول چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کا جائزہ لے کر آخر میں اس کی پیشانی پر پہلی مہر ثابت کی سب کی اور واپس مڑ گیا، جبکہ بادشاہ تو ابان شاہ کی سمجھ سے ہی سن ہو چکی تھی۔ اسے کب امید تھی کہ ابان شاہ ایسا بھی کرے گا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ابان شاہ نے اس سے نکاح کرنے سے پہلے منع کر دیا تھا، اور اب یہ سب بھلا وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی۔ سب کو بیزی دیکھ کر امتسال شاہ حصالہ کے قریب آتا ہے اور اس کے کان کے پاس جھک کر بولتا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت جلد سامنے بٹھا کر فرصت سے دیکھوں گا، پورے حق سے۔ اتنا بول سامنے کھڑے بہرام شاہ کی طرف چلا جاتا ہے اور حصالہ اس کی اتنی سی بات سن کر لال انار جیسی ہو جاتی ہے۔ دور کھڑی انوشے شاہ نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا تھا۔ عشا کمرے میں آ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی دوپٹہ کھول رہی تھی جب اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے میسج تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی آج، بالکل پریستان کی پری۔ میسج دیکھ کر وہ حیران ہو گئی کہ کون ہے جس نے میرا نمبر تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے بنا جواب دیے نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر چینج کرنے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو اس کے فون پر کال آ رہی تھی۔ اس نے اگنور کی، پر سامنے والا بھی ڈھیٹ تھا، بڑی فرصت سے کال کرنے لگا ہوا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر وہ کال یس کرتی ہے اور بولتی ہے، جب کوئی کال نہ اٹھا رہا ہو تو سمجھو وہ آپ کو دفع ہونے کو بول رہا ہے۔ کال کر کے پریشان کیوں کر رہے ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آتی تو عشا کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر گونگے ہو تو دوسروں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں رہتا جو تمہارا علاج کرے، اس لیے دوبارہ فون کرنے سے گریز کرے، شکریہ۔ اتنا بول کر فون کٹ کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کون پاگل ہے، ایک تو میں پہلے ہی تھک چکی ہوں، اب یہ دماغ خراب کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے سونے کے لیے کمبل اوڑھ چکی تھی۔ حصالہ ابھی انوشے پھپھو کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ ابرار شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا کو دوائیں کھلا کر پھر ہی چینج کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ ابرار شاہ باہر مردان خانے میں مہمانوں کے پاس بیٹھے تھے۔ انہیں ابھی لیٹ تھی، تبھی وہ انوشا پھپھو کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ انوشے کو امتسال شاہ اور حصالہ کی جوڑی اچھی لگی تھی، پر وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے واقف تھی، اس لیے وہ حصالہ کو کسی بھی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بے شک وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، پر یہ بھی اس کے بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ کیسے اس کی زندگی خراب کر سکتی تھی؟ بیٹے کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے وہ کیسے اس کی زندگی خراب کر سکتی تھی بیٹے کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے؟ اس لیے انہوں نے امتسال شاہ سے اس بارے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ بہرام شاہ آج بہت خوش تھے، ان کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ان کی یہ خواہش تب کی ہی تھی جب بادشاہ نے لال حویلی میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ اس دن سے ہی ابان شاہ کی جوڑی بادشاہ سے بنا چکے تھے، جبکہ شاید قسمت میں بھی یہی لکھا تھا، تبھی اتنے سالوں بعد ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ پر کیا سب ٹھیک ہی رہنا تھا، یا بہرام شاہ کے کیے گئے فیصلے کی قیمت بادشاہ فیروز شاہ کو چکانی تھی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ دوسری طرف سب مہمان جا چکے تھے۔ ابرار شاہ کو فیروز شاہ کب کے اندر کمرے میں چھوڑ کر آ چکے تھے۔ اب ملازموں کو ساری صفائی کا بول کر فیروز شاہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، جہاں امینہ بیگم ابھی چینج کر کے آئی تھی۔ شاہ سائیں آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ فریش ہو جائیں۔
افروز شاہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ روئی تھی۔ امینہ یہاں میرے پاس آئیں، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تو افروز شاہ آگے بڑھ کر اپنی جانی بیوی کو اپنے اثار میں لے لیتا ہے اور بولتا ہے، میری مینا اتنے چھوٹے دل کی تو نہیں، اور بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر جانا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تھی ہمارے پاس، اور پھر یہ بھی تو سوچے نا کہ ہماری تاشی تو ہمارے پاس ہی رہے گی۔ ہماری نظروں کے سامنے وہ جو خاموش آنسو بہہ رہی تھی اب سو سو کرتی چپ ہو چکی تھی۔ شاہ سائیں بیٹی ایک ہو یا چار فرق نہیں پڑتا، بس بیٹی کی قسمت سے ڈر لگتا ہے، اور تاشی میری اکلوتی بیٹی ہے۔ یوں تو ابان بیٹے پر مجھے پورا یقین ہے، پر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا رہتا ہے۔ بس اللہ سائیں میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین، وہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔